अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। दो हवालों से गुफ्तगू करनी है आज आपसे। एक तो पीटीआई लाहौर की तरफ से एक ब्लंडर सामने आया है। मैं पूरी पीटीआई को ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ पीटीआई लाहौर की बात कर रहा हूँ कि कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, वो क्या ब्लंडर किया गया। और दूसरी तरफ खुदैजा शाह की रिहाई हो गई है, उसके पीछे पसपर्दा टोटल कहानी क्या है, इस पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। वक्त मिल गया तो थोड़ा सा किसी और हवाले से भी और भी जो खबरें हैं मेरी, उस पर भी बात कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का। और ख़ास तौर पर मुझे कहा गया था जनाब कि आपका जो माइक है वो ख़ास तौर पर ठीक नहीं है। तो अब जनाब एक नया माइक है, उम्मीद है अब कुछ रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत बेहतर आ रहे होंगे। इस हवाले से आपने कमेंट्स जो है ना वो लाज़मी करने हैं। सबसे पहले जनाब, हम तनकीद करते रहते हैं, मुक़्तदर हलकों पर करते हैं, नून लीग पर करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर, इलेक्शन कमीशन पर, सब पर हम तनकीद करते रहते हैं। तो क्या ये जो पीटीआई अगर ब्लंडर मारे और उसके लोग इनफरादी सतह पर साफ ज़ाहिर है ब्लंडर मारे, तो क्या आसमान से उतरे, उन पर बात नहीं करेंगे। वो इमरान खान के साथ खेल रहे हैं, मतलब इस सूरत हाल है, ये है। ये सारी क्या सूरत हाल है जनाब, असल मामला ये था कि लाहौर से इमरान खान साहब ने कहा था जी 3 जगहों से मेरे कागजात नामजदगी जमा कराए जाने चाहिए। एक तो मियां वाली से, लाहौर से और इस्लामाबाद से उन्होंने कहा था। अच्छा, इस पर जो उनकी कानूनी टीम है उनके जिम्मे है कि वो जनाब कागजात जमा कराते हैं। तो मियाँ वाली से जो कागजात जमा कराए गए वो बिल्कुल एक्यूरेट, उसमें तरीकाकार क्या होता है, बाकी जो लवाजमात पूरे करने हैं सो करने हैं। उसमें एक ज़रूरी होता है कि जिस हलके से आप कागज़ जमा करा रहे हैं, उस हलके तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा उस हलके से होना ज़रूरी है। आप बाहर से नहीं, आप खुद चाहे जिस मर्ज़ी से हलके से हों, उस हवाले से भी 2 असूल हैं। अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपका जनाब वोट दर्ज है, नो प्रॉब्लम, किसी हलके से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन शर्त फिर वही है कि तजवीज़ और तायद कुरिंदा जो है वो उसी हलके से हो जिस हलके से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह सूबाई हलके में वो उस सूबे में आपका वोट होना चाहिए। मिसाल पंजाब में आपका वोट है तो आप एमपीएस की पंजाब में इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप सरहद सिंध बलूचिस्तान में नहीं लड़ सकते, मतलब ये। और उसमें भी शर्त वही है कि आप पूरे पंजाब में लड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो वोट का जो जो तजवीज़ और तायद कुरिंदा है वो आपके उसी हलके से होना ज़रूरी। अब ये बात जनाब एक काउंसलर को भी पता है, लेकिन लाहौर में जनाब ये ब्लंडर कर दिया गया। और जब कागज़ात सामने आए तो पता चला कि इमरान खान साहब के जो तजवीज़ और तायद कुरिंदा हैं, वो उस हलके से ही नहीं है। और इस पर डेफ़िनेटली अभी प्रोसेस है, कागज़ात में एतराज़ किए गए तो अभी मुस्तरद भी हो जाएँगे। वो मतलब नज़र आ रहा है। इससे पहले ये लोग भुगत चुके हैं। आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन जब हुआ था, तो तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त मकबूलियत थी। लेकिन वहाँ पर 2 कागज़ात जमा कराए गए, मुशर्रफ जमशेद चीमा के और जमशेद चीमा के। इस वक़्त वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। अच्छा, उनमें भी यही इन्होंने ब्लंडर मारा कि जो तजवीज़ और तायद कुरिंदा थे, वो उस हलके से नहीं रखे गए, वो कागज़ात रिजेक्ट हो गए। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जहां भी चले जाएं, आप बुनियादी जब गलती कर बैठे तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, उस वक्त हमारा ख्याल ये था कि शायद पीटीआई जो है वो उस जिमनी इलेक्शन से शायद जान छुड़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि नून लीग का जनाब वो हल्का है, उससे बस नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए जाए, लेकिन उस पर कोई जोर न डाला जाए। तो जानबूझकर ऐसा किया गया है। लेकिन अब तो इमरान खान साहब के कागजात हैं यार, वो आपकी जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे की जंग लड़ रहा है। वो जितने मुश्किल हालात में है वो पूरे आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। तो आपने उसकी कागजात को और उनके जो मामलात है, कानूनी मामलात को, उसे बच्चों जैसा आपने समझ लिया है। इतना तो एक काउंसलर को भी पता होता है कि कागजात क्या। आपको पता है सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए गए इस मरतबा पीटीआई की जानब से। उसकी वजह क्या है कि आम शख्स जो है उसने भी कागजात जमा कराए कि यार पीटीआई को कभी हमें हमारी जरूरत पड़ जाए, आखिर अगर खुदा ना खास्ता इस हल्के से जो उनका हल्का है सारे छोड़ जाएं, तो मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपने कागजात इस हवाले से जमा कराए गए और उनको भी पता है कि आपने तजवीज़ और तायद कुरिंदा किसको लाना है। ये इमरान खान जैसे जनाब आपने कागजात जमा कराए, जो इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है, इस्टेब्लिशमेंट का सामना कर रहा है, जेल में मौजूद है, 200 मुकदमात हैं, और आप इस किस्म की जनाब बुनियादी गलती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने इसको जनाब तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये जो लाहौर का जिम्मेदारी थी, ये अजहर सदीक एडवोकेट के जिम्मे थी, कि उनके जिम्मे थी कि वो कागजात जमा कराने। अच्छा, अब वो कागजात फिल कर लिए, फिर उसने कहा जी मुझे मेरा नाम लिख दो, दूसरे ने कहा जी मुझे मेरा नाम लिख दो, उन्होंने लिख दिया और कागजात जमा करा दिए। अब उसको चेक ही नहीं किया गया, वेरीफाई नहीं किया गया, वोटर लिस्ट नहीं, मतलब तरीकाकार जुबानी नहीं होता, इवन आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी नहीं होता।
طریقہ کار کاغذات جمع کراتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹر لسٹ نکالی جاتی ہے، اس سے کنفرم کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے ان کاغذات کے ساتھ کہ جی فلاں حلقے میں اس کا ووٹ ہے اور جناب یہ تجویز کنندہ ہے، اور یہ جناب دوسرا اس کا بھی اسی حلقے میں ووٹ ہے اور یہ تائید کنندہ ہے. مطلب یہاں مذاق بنا دیا گیا. آپ نے جناب اب جب یہ معاملہ جناب اسکروٹنی کے لیے گیا تو وہاں اعتراض آیا کہ جناب اس حلقے سے ہے ہی نہیں. اور اس پر جناب اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے مطلب کوئی سینس ہوتی ہے یار، آپ کو صرف اتنا پڑا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں، آپ نے ٹکٹ لینی ہے یا اپنی باں کرانی ہے، بلے بلے کرانی ہے جناب، آپ نے شام کو ٹی وی پر بیٹھنا ہے، اپنے مشہور کرنا ہے اپنے آپ کو خان کا ساتھ دے کر، اور اس کے بعد آپ نے جناب لمبی لمبی فیسیں وصول کر کے آپ نے ایک نامور وکیل کے طور پر جی میں تو عمران خان کا چونکہ وکیل ہوں، اب تو میں بہت بڑا وکیل ہوں. صاحب ذرا عمران خان شخصیت پرسنالٹی ایسی ہے کہ جس کا نام ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے، وہ بڑا مطلب ایم پی ایم ایل اے کی تو اس کے سامنے اہمیت ہی نہیں رہتی، منسٹرز کی اہمیت نہیں رہتی. اس کے ساتھ یقین کریں عمران خان کا ساتھ دینے والا جو اس کے گھر کا ایک مالی ہے نا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں شان میں بلند ہے. عمران خان کا وہ نئی جو آ کر اس کے بال کاٹ کے جاتا ہے، مطلب وہ عظیم ہے. اس سے آپ کے ہارون رشید نے خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا تم عمران خان کو عام آدمی نہ سمجھنا، ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی نا وہ لوگ داستانوں میں جناب عمران خان کو کے گیت اور ان کی کہانیاں سنایا کریں گی کہ ایک لیڈر تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور تم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. اب اظہر صدیق صاحب نے جناب اپنی جب صورتحال دیکھی تو ایک نئی درخواست، مطلب وہ وکلا والا ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے اور اس نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ تجویز اور تائید کنندہ تبدیل کرنے کی اب اجازت دی جائے. مطلب سارا کچھ ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، اور اب آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں اجازت دے دی جائے. یہ نان سینس، بہت زیادتی ہے، ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں ہونا کیا چاہیے تھا، دو چیزیں ہونے چاہیے تھے. ایک تو جو لیگل ٹیم ہے نا یا کوئی بھی ٹیم، عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے اس کا ایک اوپر چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگر یہ بات درست ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اس وقت سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں کا ملنا نہیں ہے، لیکن یار لوگ ایسے بھی ہیں جناب جو ان پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں. تو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ ایک ایک کاغذ جمع نہیں کراتے، آپ 10 کاغذات جمع کراتے ہیں ایسی پوزیشن میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک تجویز اور تائید کنندہ کو اٹھا کے لے گئے تو کوئی بات نہیں، دوسرے کو اٹھا کے لائیں گے. دوسرے کو اگر انہوں نے پریشر ڈالا، کوئی مقدمہ ڈالا، کوئی پریشر، اور اس کو جناب وہ مکر جاتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، تو آپ تیسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مطلب 8 10 کا کم از کم 5 7 تو کاغذات لازمی جمع کرانے چاہیے تھے. آپ نے صرف ایک کاغذ جمع کرایا، نومینیشن پیپر، اور جناب اس میں جو تجویز کنندہ تائید کنندہ بھی درست نہیں ہے. اور دوسرا کام کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا. لوگ اس کو چیک کرتے دیکھتے، مطلب اتھارٹی ہوتی، اور مطلب بڑے بڑے وکلا یار آپ کی بغیر فیس آپ کے کام کر رہے ہیں، اور آپ مطلب یہ صورتحال ہے. یہاں جو رؤوف حسن صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا، عمر ایوب ٹھیک ہے جناب بھاگے ہوئے ہیں، اچھا یہ ڈائریکٹ ذمہ داری تو جو چیئرمین ہے گوہر ایوب صاحب کی بنتی ہے کہ وہ یہ بنیادی معاملات ہیں عمران خان کے، ان کے تمام قانونی معاملات کو چیک کرنا. کوئی مطلب 2 3 بندوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ ٹھیک ہے جو چل رہے ہیں لیکن اس پر ایک چیک رکھنا ہے. اور کاغذات سے بڑھ کر اور کون سا کام ہو سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہے. ہم جب دوسروں پر تنقید کر رہے ہوتے تو ہمیں جناب اس قسم کی جو کالی بھیڑے ان کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے. جو اس وقت کا کام نہیں آ سکتا نا خان کے ساتھ، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہے، ڈفر ہے، فضول ہے، وہ بوجھ ہے، اور وہ جناب الٹا ندامت کا جناب ایک پیکا ہے. ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر بہت بہرحال گڑبڑ ہو گئی. اور اچھا یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ کاغذات ریجیکٹ ہونے، لیکن یار اپنے ہاتھوں سے تو ریجیکٹ نہ کراؤ نا، اس طرح تو ظلم نہ کرو. اور بہرحال میں اسے صرف مذاق سمجھتا ہوں. کونسلر کو بھی اس بات کی اہمیت ہوتی ہے جو بالکل ایک وارڈ میں اپنی گلی کے الیکشن لڑتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور وہاں جناب اظہر صدیق صاحب نے اگر ایسا کیا ہے جیسے کہ آپ جناب وہ دوبارہ درخواست دے رہے ہیں، ایسے کہاں درخواست پوری ہوگی؟ مطلب آپ کی بات کون سنے گا کہ آپ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ درست نہیں تھے، اب ہمیں تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے. بہت ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو درست کیا جانا چاہیے. یہ بات تھی جو میں نے کہا کم از کم میں اپنے دوستوں کو، جہاں ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کم از کم آپ تک میں لازمی پہنچاؤں. آخری بات کرتے ہیں جناب خدیجہ شاہ کے حوالے سے. کوئٹہ سے خبر آئی ہے کہ جناب ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے. اور جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک انہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا. یہ کہانی کیا ہے جناب؟ کہانی یہ ہے کہ خدیجہ شاہ بڑی بہادر عورت ہے، بہت بہادر لڑکی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بیٹی ہے،
اور سابق آرمی چیف جناب آصف نواز جنجوعہ کی جناب وہ نواسی ہیں، اور ان کی والدہ بھی بڑی بہادر خاتون تھی، ان کے والد بھی جناب سابق مشیر خزانہ وزیر خزانہ رہے، سلمان شاہ کی صاحبزادی ہیں۔ اچھا، تو وہ بھرپور طریقے سے ساتھ تھیں، لیکن ان پر چونکہ ایک ٹیگ ہے کہ سابق آرمی چیف کی جناب وہ نواسی ہیں، تو اندرون معاملات بہت سارے چل رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو ریلیز کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدیجہ شاہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی اور آخری وقت تک کھڑی، بلکہ اس نے یہ الیکشن کے نامینیشن پیپر سے آنے سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا جی میں الیکشن لڑوں گی، اور پی ٹی آئی کی، پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھی، لیکن اب میں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل ہوں گی بلکہ الیکشن بھی لڑوں گی، جیسے جناب سنم جاوید نے کیا، ان کی والدہ اور ان کے والد جناب میدان میں، لیکن یہاں پر جناب کچھ کمپرومائز کیا گیا، اور جو ہی انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑوں گی تو ان کے خامند آئے اور انہوں نے جناب تردیدی بیان جاری کیا، انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، اور لیکن اس اچھا تردیدی بیان جاری کرنے کے باوجود بھی خدیجہ شاہ کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ ویٹ کیا گیا کہ وہ کاغذات جمع کراتی ہیں یا نہیں کراتی، تو اب ان کی طرف سے صاحب کوئی کاغذات جمع نہیں کرائے گئے، تو اب جو ہی جناب اب کاغذات کا وہ پروسیس پورا ہوا ہے، تو 6 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ تھا کوئٹن میں، اور ان کو جناب پیش کیا جانا تھا عدالت میں، اب پولیس نے جناب ان کو پیش نہیں کیا، اور ان کی بلکہ ضمانت ہی انہوں نے جناب ڈائریکٹ انہیں منظور کر لی، اور آخری وقت اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو رہا کر دیا، لیکن جو ان کے قریب رہنے والی خواتین ہیں ان کی طرف سے جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ خدیجہ شاہ بالکل اس انداز میں رہائی پر سرنڈر کر کے وہ کہتے ہیں میں اتنے مہینے گزار آئی ہوں، مطلب میں اتنی سختیاں میں نے برداشت کی ہیں، ظلم سہے سب کچھ سہے، اور آخر میں آپ آ کر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ روزہ توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے، لیکن شاید ان کی فیملی، ہر شخص جو ہے نا وہ جاوید صاحب کی طرح نہیں ہوتا، سنم جاوید ان کے جو والد تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونے، حالانکہ سنم جاوید کے جو والد ہے وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم ہر سیکوینسز کا، ہر جناب خطرے کا سامنا کریں گے، لیکن یہاں آخری اطلاعات یہ تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھی اور اپنی اس حوالے سے رہائی سے بھی، لیکن بہرحال ان کو اس وقت وہ جناب رہائی ہو گئی ہے، اور ان کو دوبارہ کسی مقدمے بھی گرفتار، لیکن کنفرم بیرل کیا گیا کہ انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے یا نہیں، لیکن بہرحال جو اندرون خانہ جا کر ایک اعلیٰ سطح پر جناب جب ان کو، حالانکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جب تک سنم جاوید اور خدیجہ شاہ اپنے ناک سے لکیریں نہیں کاٹیں گی اس وقت تک ان کو رہا نہیں کریں گے، مطلب یہ باقاعدہ ڈیمانڈ آئی تھی، تو سنم جاوید نے تو بالکل انکار، خدیجہ شاہ نے بھی بالکل انکار کر دیا تھا، لیکن ان کی فیملی نے ان کا باوجود ساتھ نہیں دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن تو گزر گئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی نیکسٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے، سٹانس کیا ہوتا ہے، وہ کہاں کھڑی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا صاحب مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار، ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے درست کیا یا غلط کیا، یہ کم از کم سنم جاوید کو اور خدیجہ شاہ کو تو بالکل نہیں کہہ سکتا، ان کی فیملی کے حساب سے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو یہاں تو بے وفائی کی بات بھی نہیں ہے، وہ کھڑی ہے اور ساتھ کھڑی ہے، بس ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کے جو خاندان ہے اس نے ساتھ نہیں دیا، وہ بیچاری اکیلی نہیں کر سکتی، میرا خیال تو یہ تھا کہ اگر اس کے الیکشن کاغذات ہی صرف جمع ہو جاتے، مطلب 2-4 اس کا خاوند ہی ساتھ دیتا، کوئی اور بھائی ساتھ دے دیتا، اس کی ماں ساتھ دے دیتی، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ دے دیتا، اور کہیں سے بھی اس کے کاغذات جمع ہو جاتے، تو ان کی جیت جو ہے نا یقینی تھی، یہ مجھے نظر آ رہا تھا، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی فیملی نے درست سمجھا ہے کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے، تو اس کا بھی میرے خیال میں ہم سب کو احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ میری جناب اب تک کی گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔